The Environment of Pakistan 7th edition. आज हम इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर 6 टॉपिक्स हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर कर सकें। यूनिट नंबर 1 द नेचुरल टोपोग्राफी इंक्लूडिंग ड्रेनेज। कुदरती टोपोग्राफी नक्काशी समेत। टोपोग्राफी ज़मीन की सतह की खसूसियात का मुताला और तफसील है जिसमें कुदरती और मसनूई दोनों खसूसियात शामिल हों। इस यूनिट में आप जानेंगे शुमाली पहाड़ और शुमाल मगरबी पहाड़। मगरबी पहाड़ बलूचिस्तान की सतह मरतफ़ा, पोटोहार सतह मरतफ़ा और सॉल्ट रेंज, सिंध का मैदान और सहराई इलाके। पाकिस्तान को 6 बड़े कुदरती टोपोग्राफिकल इलाकों में तकसीम किया जा सकता है। शुमाली पहाड़ और शुमाल मगरबी पहाड़। मगरबी पहाड़ बलूचिस्तान की सतह मरतफ़ा, पोटोहार सतह मरतफ़ा और सॉल्ट रेंज, सिंध का मैदान और सहराई इलाके। द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, यानी शुमाली पहाड़ और शुमाल मगरबी पहाड़। पाकिस्तान के शुमाल, शुमाल मशरिक़ और शुमाल मगरिब में 3 पहाड़ी सिलसिले हैं। कराकोरम सिलसिला है, हिमालय है, शिवालिक है, कम या बैरूनी हिमालय है, वस्ती हिमालय है, हिंदुकश है। इन 3 अजीम सिलसिलों का तसादुम शुमाली पाकिस्तान में एक दिलचस्प और पेचीदा अर्ज़ियात बनाता है। द कराकोरम रेंज, कराकोरम सिलसिला, इसकी जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो तकरीबन 6000 मीटर है। ऊंचाई, कराकोरम जिसका मतलब है काली बजरी, चट्टान और बर्फ़ का एक मजमुआ जो हुंज़ा से दरियाए शिवक तक 400 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला हुआ है। इस सिलसिले का मगरबी सिरा पाकिस्तान में है। ये सिलसिला मशरिक़ से मगरिब तक चलता है। गहरी तंग वादियों और तेज़ चोटियों के साथ एक नाहमवार ज़मीन की तज़ीन की तश्कील होती है। पहाड़ों की औसत ऊंचाई तकरीबन 6000 मीटर है। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी यानी 8611 मीटर यहीं वाक़या है। ऊंचाई की वजह से बारिश बुनियादी तौर पर बर्फ़ की शक्ल में होती है। इन वादियों की बालाई इलाकों में नदियों के बजाय ग्लेशियर्स हैं। शदीद आबो हवा कराकोरम को इंतहाई गैर मेहमान बनाती है, इसलिए आबादी कम है। पहाड़ी रास्ते सिर्फ गर्मियों में खुले होते हैं। खाना बदोश या सैनोमाटिक तर्ज से ज़िंदगी आम है। ज़राअत इन वादियों में की जाती है जहाँ पानी ज़्यादा मिकदार में हो। सेब, जौ और बाजरा अहम फसलें हैं। मवेशियों की अफज़ाइश भी आम है। कराकोरम ने हमेशा अपने चैलेंजिंग जोग्राफिया और कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के साइंसदानों और कोहपहमाओं को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। चीन के लिए शहराए कराकोरम की तामीर ने ख़त्ते की सकाफ़ती और इक़्तिसादी तरक्की में एक नए दौर का आगाज़ किया। हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई तकरीबन 4000 मीटर है। हिमालय कराकोरम सिलसिले के जुनूब में है। वो तकरीबन 2500 किलोमीटर मशरिक़ से मगरिब तक चलते हैं। इनमें शिवालिक, कम या ज़ीरी हिमालय शामिल है। और वस्ती हिमालय, शिवालिक अटक के करीब कम ऊंचाई यानी 600 से 1200 मीटर पहाड़ियाँ हैं। कम या ज़ीरी हिमालय दरमियानी दर्जे की ऊंचाई जैसे 1800 से 4500 मीटर के हैं और पीर पंजाल के सिलसिले की नुमाइंदगी करते हैं। वो सयाहों में मकबूल हैं। मरी, नथिया गली और घोड़ा गली जैसे पहाड़ी स्टेशन वहीं मौजूद हैं।
شمال کی طرف بڑھتے ہوئے پہاڑوں کی اونچائی بڑھ جاتی ہے۔ پہاڑی سلسلہ جو پیر پنجال سلسلہ اور قراقرم سلسلے کے درمیان واقع ہے اسے مرکزی ہمالیہ کہا جاتا ہے۔ ہمالیہ کا یہ حصہ زیادہ تر کشمیر میں واقع ہے۔ اس علاقے کی قدرتی ٹوپوگرافی کھڑی برف سے ڈھکی چوٹیاں بہت بڑی ہیں۔ گلیشیئرز گہرے کٹاؤ کا باعث بنتے ہیں اور وادیوں میں بھرپور قدرتی نباتات۔ اس سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ناگا پربت تقریباً 8126 میٹر شمالی علاقے میں واقع ہے۔ ہندو کش اوسط اونچائی تقریباً 5000 میٹر۔ کو ہندو کش وہ جگہ ہے جہاں افغانستان اور چین کی سرحدیں پاکستان کی شمالی اور شمال مغربی سرحدوں پر ملتی ہیں۔ یہ سلسلہ شمال اور جنوب کی سمت میں چلتا ہے۔ ترچ میر 7690 میٹر جیسے پہاڑوں اور بڑے گلیشیئرز کے ساتھ یہ قراقرم سلسلے سے مشابہت رکھتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فگر میں دریائے سوات کی وادی کا حصہ دکھا رہے ہیں۔ اونچی کھڑی وادی کے اطراف اور تیز بہنے والا دریا جو تنگ وادی کے زیادہ تر حصے پر قابض ہے۔ ہندو کش اور شمالی پہاڑوں کے دیگر حصوں میں ریلیف اور نکاسی آپ کے لیے مخصوص ہیں۔ اسی وجہ سے صدیوں سے ہندو کش کے اس پار سے گزرنے والے راستے بہت تاریخی اور فوجی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ سکندر اعظم، محمود غزنی، غوریوں، تیمور اور مغل بادشاہ بابر جیسے حملہ آوروں نے انہی راستوں سے ہندو کش کو عبور کیا۔ درہ آج بھی اہم ہے۔ شندور درہ گلگت اور چترال کو ملاتا ہے۔ شانگلہ پاس وادی سوات کو وادی سندھ کے بالائی حصے سے جوڑتا ہے اور لورائی پاس چترال کو وادی سوات اور پشاور کی وادی سے جوڑتا ہے۔ عام طور پہ پہاڑ سبزیوں سے خالی ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ بھرپور جنگلات انتہائی جنوب مشرق کے ساتھ ساتھ سوات، کوہستان، وادی پنجگورہ اور ضلع دیر کی پہاڑیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سوات، چترال اور دیر کے علاقوں میں چھت والے کھیتوں میں چاول کی کاشت کی جاتی ہے۔ فگر 1.6 میں آپ کو ٹیرسڈ فیلڈز ان سوات ویلی نظر آ رہے ہیں، جن کو میں نے کہا چھت والے کھیت۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں دا ماؤنٹین ویلیز، پہاڑی وادیاں۔ پہاڑی شمال میں متعدد وادیاں بہت سے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرتی ہیں، بڑی مقبول ہیں۔ سوات، چترال، دیر، گلگت، ہنزا، بلتستان، مری، کاغان۔ شمالی پہاڑوں کی اہمیت آپ فگر 1.8 میں دیے گئے متعدد معاشی اور جسمانی عوامل کی وجہ سے شمالی پہاڑوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ برف پوش چوٹیاں گرمیوں میں پگھل کے دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں میں پانی ڈالتی ہیں جو سندھ کے وسیع میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ تاریخی درے پاکستان کو چین اور افغانستان سے ملاتے ہیں۔ چین اور وسطی ایشیائی جمہوریہ کی قدرتی سرحد تجارت کے لیے شاہراہ قراقرم کے ذریعے زمینی راستے کو کھول دیا گیا ہے۔ پہاڑی چوٹیاں پاکستان کو وسطی ایشیا سے آنے والی سرد ہواؤں سے تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ سندھ کے بالائی میدان میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے نہیں جاتا اور سال بھر آب و ہوا قابل برداشت رہتی ہے۔ قیمتی معدنیات، لکڑی اور پھلوں کا ذریعہ کئی صنعتوں کو خام مال فراہم کرتا ہے، جیسے فرنیچر، کاغذ، چپ بورڈ کی انڈسٹری، کیمیائی صنعت وغیرہ۔ قدرتی خوبصورتی فارسٹ ریزارٹس کو فروغ دیتی ہیں جو گرمیوں میں مقامی لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ فگر 1.9 کیا آپ لینڈ سلائڈ اور برفانی تودے کے درمیان فرق جانتے ہیں؟ لینڈ سلائڈنگ پہاڑی ڈھلوانوں کے نیچے چٹانوں اور مٹی کی حرکت ہے، جبکہ برفانی تودے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ڈھلوانوں سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایوالانچز بھی کہتے ہیں۔
ناردرن ماؤنٹینز میں لوگ اور ان کی معیشت یعنی اکانومی شمالی پہاڑوں کے اندر آباد کاری اور اقتصادی سرگرمیاں ٹوپوگرافی کے تغیرات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، زندگی کے سخت حالات کو ان پر مسلط کر دیتی ہیں اور نقل و حرکت اور مواصلات کو محدود کر دیتی ہیں۔ فگر 1.10 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ایک ووڈن پل ہے جس سے وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا پاتے ہوں گے ہنزا ریور کے اوپر۔ شمالی پہاڑوں میں معیشت نے روایتی خطوط پر ترقی کری ہے۔ شمالی پہاڑی علاقے کا زیادہ تر حصہ آبادی میں اضافے کی اعلیٰ شرح کے ساتھ مل کے بہت کم اقتصادی شرح کی خصوصیت رکھتا ہے، جو فی کس آمدنی یعنی ایک آدمی جو کچھ کماتا ہے پہلے سے کم سطح میں ترقی ہو پاتی ہے۔ آپ فگر 1.10 سے آپ کو پتہ لگا کہ پلوں اور سڑکوں جیسے بنیادی ڈھانچے کی کمی کی وجہ سے شمالی پہاڑوں میں زندگی بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے، بنیادی طور پہ زراعت اور مویشیوں کی افزائش، گندم، چاول، جو، مکئی، سبزیاں کھڑی پہاڑیوں پہ چھوٹے چھوٹے کھیتوں پہ اگائی جاتی ہیں۔ گرمیوں میں بہت سے لوگ کاٹیج اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں میں کام کرتے ہیں۔ سردیوں میں وہ قالین، کڑھائی کا سامان، قالین اور دیگر دستکاری اشیاء بنا کر فروخت کر کے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو فروخت کرتے ہیں، جو خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں وہاں آتے ہیں گھومنے پھرنے۔ بڑی صنعتوں میں غذائی اجناس اور پھلوں کی پروسیسنگ، سبزیوں کا تیل بنانا اور چینی کو صاف کرنا شامل ہے۔ آپ کو 1.11 بلتستان میں خوبانی کو خشک کرنے والی ایک چھوٹی انڈسٹری نظر آ رہی ہے۔ 1.11 میں آپ دیکھ رہے ہیں خوبانی کو سورج کی روشنی میں اسٹیل کے جال کے اندر خشک کیا جا رہا ہے۔ چند جدید صنعتیں بھی ہیں لیکن معدنی وسائل ابھی تک تلاش نہیں کیے جا سکے ہیں۔ ناردرن ماؤنٹینز میں ہائیڈرو الیکٹرک کی بڑی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہائیڈرو الیکٹریکل وسائل کی ترقی کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، جو کہ دستیاب نہیں۔ قدرتی وسائل کی ترقی کو منظم کرنے کے لیے درکار ہنرمند لیبر بھی محدود ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فگر 1.11 میں آپ دیکھیں کہ شمالی علاقوں میں کاٹیج اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں شال بناتی ہیں، قالین تیار کرتی ہیں جو ملکی اور بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں۔ خواندگی کی کم شرح، پینے کا صاف پانی نہیں ہے اور صحت کی خرابی عام ہے، یعنی کہ تعلیم کی بھی کمی ہے، پینے کے صاف پانی کی بھی کمی ہے اور صحتیں اکثر لوگوں کی خراب ہیں۔ مزید یہ کہ ناردرن ماؤنٹینز میں خوراک کی پیداوار آبادی میں اضافے کے ساتھ برقرار نہیں رہی، اس لیے لوگوں کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی نہایت کمی ہے۔ آپ نیچے فگر 1.13 دیکھیں، پاکستان کے شمال مغرب میں واقع وادی گلگت کا ایک آپ کو فضائی منظر کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ شمالی علاقہ جات کے کچھ شہر جیسے بنگورہ، مری، کاغان، گلگت، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور ایبٹ آباد جیسے شہروں کے ساتھ سڑک کے ذریعے تجارت کرتے ہیں، تاہم دشوار گزار خطوں اور آنے جانے کی محدود سہولیات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر علاقائی تجارت کرنا مشکل کام ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو فگر 1.14 میں وادی کاغان میں ایک خوبصورت سیاحتی مقام نظر آ رہا ہے، ٹورسٹ ریزورٹ نظر آ رہا ہے۔ شمالی پہاڑوں میں ٹورزم بہت مقبول ہے، لیکن اس پر منفی اثر بھی پڑا ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں گھومنے پھرنے آتے ہیں ان کو سہولیات دستیاب نہیں ہو پاتی۔ کچھ برسوں کے دوران شمالی علاقوں تک سڑک کے ذریعے آنے جانے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس طرح کی پیش رفت سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملا ہے، بلکہ شمالی پہاڑوں کے غیر استعمال شدہ وسائل کو تلاش کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں بھی مدد ملے گی۔ تاہم اکتوبر 2005 کے زلزلے کے دوران شمالی پاکستان میں بنیادی ڈھانچہ
बुरी तरह तबाह हो गया था। बालाकोट जैसे कस्बों की दोबारा से तामीर करने का काम अब मुकम्मल हो चुका है। इन्वायरमेंटल इशूज़, माहौलियाती मसाइल, इक़्तिसादी तब्दीलियों और आबादी में इजाफ़े से नॉर्दर्न पहाड़ियों की माहौलियात को ख़तरा लाहक है। हालिया बरसों में यहाँ पर जंगलात की कटाई और ऊंची चरागाहों पे ज़्यादा चराई मिट्टी के कटाव का बाइस बनी है। लकड़ियों की ज़्यादा मांग और मवेशियों को चारा फराहम करने के लिए दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई की वजह से जंगलात की कटाई में इजाफ़ा हुआ है। सरहदी इलाकों में सड़कों की तामीर से जंगलात की कटाई और लैंडस्लाइडिंग की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। अगरचे सड़कें माशी फ़ायदा लाती हैं, लेकिन ये माहौलियात को भी ख़तरा बना देती हैं। शुमाली पहाड़ों में सड़कें बनाने के लिए दरख्तों के साथ खड़ी ढलवानें बराबर कर दी गई हैं। आप फिगर 1.16 में देख रहे हैं कि मरी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते पर सड़क की तामीर जो हो रही है। आबादी में तेज़ी से इजाफे ने आलूदगी में भी इजाफ़ा कर दिया और नहरें जो पहले साफ़ थीं अब कचरे और सीवरेज से आलूदा हो चुकी हैं। पहाड़ी लोग जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे उनको पेट ख़राब हो जाते हैं, टाइफाइड का शिकार हो जाते हैं। गैर सेहतमंद हालात की वजह से दीगर वबाई बीमारियां भी आम हैं। शुमाली पहाड़ों की टोपोग्राफिकल रिलीफ खसूसियात, मुतवाज़ी हुदूद बुनियादी तौर पे मग़रिब से मशरिक़ तक चलती है। हुदूद की ऊंचाई जुनूब से शुमाल तक बढ़ती है। ऊंचाई पर जो चोटियां हैं वो 8,475 मीटर तक बढ़ जाती हैं। दर्रा खुंजराब, लावाराल पास और शुंदूर पास जैसे ऊंचे रास्ते, स्नोफील्ड्स, ग्लेशियर्स, बर्फ़पोश चोटियां और खड़ी ढलवानें। इस पे आ जाते हैं ग्लेशियर्स। दुनिया के कई ग्लेशियर्स पाकिस्तान के पहाड़ों में मौजूद हैं। एक ग्लेशियर एक ज़बान की शक्ल का बर्फ़ का एक बड़ा मास है जो एक वादी के नीचे आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। हमारे अहम ग्लेशियर्स में शामिल हैं बाल्टोरो, बटौरा, सियाचिन, और ये तीनों कराकोरम रेंज में हैं। ग्लेशियर ज़मीन की तज़ीन को कैसे बदलते हैं? दरियाओं की तरह जब ग्लेशियर्स नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वो 3 काम करते हैं। मिट्टी और चट्टानों का कटाव, यानी उनको घेरना और उखाड़ना, ये अपना बोझ बनाते हैं। इनके बोझ की नक्लो हमल से इनका बोझ जमा करना। ये जो फिगर दी गई है 1.18, उससे आपको कुछ समझ आएगा कि ग्लेशियर्स के नीचे की तरफ जमी हुई चट्टानें और पत्थर जो होते हैं वो बेड रॉक को खुरचते हैं किस तरह से, और बेड रॉक पे ढीले पत्थरों के इर्द गिर्द जो बर्फ़ जम जाती है, तो जब बर्फ़ हरकत करती है तो ये किस तरह से उखाड़ के फेंके जाते हैं। इस तरह से बर्फ़ वादी के अतराफ़ और फ़र्श को इस तरह ख़त्म कर देती है, यानी रिकड़ के और तोड़ के। ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर्स 78 किलोमीटर तवील है। ये ग्लेशियर बहुत गहरा भी हो सकता है जो ज़्यादातर वादी को भर देता है। इसकी खुरदरी सतह पर चट्टान के वो टुकड़े होते हैं जो ऊपर के पहाड़ों से गिरते हैं। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बनने वाले ग्लेशियर्स की कुछ खुसूसियात बयान की जा रही हैं। स्नोफील्ड एक ऐसा मैदानी इलाका है जो ऊंचाई वाले पहाड़ों में बर्फ़ की लकीर के ऊपर दायमी बर्फ़ से ढका होता है। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होनी चाहिए जिससे बर्फ़ को कॉम्पैक्ट तहों में जमा होकर स्नोफील्ड बनता है। सियाशुदा ज़मीन की तज़ीन ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाला बुलंद पहाड़ी इलाका। आप नीचे तस्वीर में जो 1.19 दिखाया है उसमें दिखाया जा रहा है कि शुमाली पाकिस्तान के एक ऊंचाई वाले इलाके में ज़मीन की तज़ीन कैसे हुई हुई है। तस्वीर में ज़रई खेतों के साथ हमवार ज़मीन का एक इलाका दिखाया जा सकता है। पूरे साल में इंतहाई कम दर्जा हरारत की वजह से पीछे के मंज़र में पहाड़ तकरीबन पौधों से खाली होते हैं। बर्फ़ की लकीर के ऊपर ऊंचाई वाले इलाकों में खाली चट्टानें, बर्फ़ के जमा होने की वजह से पौधों के बगैर चट्टानें।
سکری ایک ڈھلوان جو جمع شدہ ڈھیلے چٹان کے ملبے پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب چٹان کی دراڑوں میں پانی جم جاتا ہے، پھیلتا ہے اور چٹان کے اندر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور ڈھلوان کے میدان میں جمع ہونے والے ٹکڑے کو سکری کہتے ہیں۔ گہرے وی کے سائز کی وادیاں، گھاٹیاں، کھڑی گہری ندی کی وادیاں، گلیشیئرز کی حرکت سے بننے والی یو شکل کی وادیاں۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ گلیشیئرز کی نقل و حرکت کی وجہ سے گہرائی سے منقطع زمین کی تزئین سڑک کوری کھڑی دیواروں والا بیسن جو ٹھنڈ اور برفانی عمل سے بنتا ہے، جس میں ایک چھوٹی جھیل ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے فگر 1.23 میں۔ پاسو گلیشیئر قراقرم سلسلے میں ہنزا کی چوٹیوں سے نیچے بہتا ہے۔ تصویر میں آپ کو برفانی زمین کی ٹوپوگرافیکل خصوصیات کو دکھایا گیا ہے۔ چٹانیں پودوں سے خالی ہیں رگڑ اور ٹوٹنے کی عمل کی وجہ سے۔ ناردرن ماؤنٹینز میں ڈرینیج فیچرز، شمالی پہاڑوں میں نکاسی کی خصوصیات۔ قدرتی نکاسی کا مطلب ہے ندیوں اور ندیوں کے کسی علاقے سے پانی کا قدرتی بہاؤ۔ دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیاں شمالی پہاڑوں کے نکاسی آب کے انداز پر حاوی ہیں۔ دریائے سندھ اپنا سفر اس وقت شروع کرتا ہے جب یہ قراقرم سلسلے میں مانسرور جھیل سے نکلتا ہے، ہندو کش سے شمال مغرب میں سے گزرتے ہوئے اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ سے جا ملتا ہے، جو پہلے ہی دریائے سوات سے ملا ہوا ہے۔ گہری منقطع وادیوں اور گھاٹیوں کی تشکیل کے بعد سندھ کالا باغ میں جنوبی موڑ لیتا ہے اور میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے۔ یہ اتنے بڑے سفر کے دوران قراقرم اور ہندو کش کے بڑے گلیشیئرز دریا کو پانی دیتے ہیں۔ دریائے سندھ کی مشرقی معاون ندیاں جیسے راوی، جہلم، چناب، ستلج، بیاج بھی ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور کشمیر سے گزرنے کے بعد میدانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، جہاں سے وہ دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اونچائی والے پہاڑی سلسلوں کو عبور کرتے ہوئے دریائے سندھ اور اس کے معاون ایسے خصوصیات بناتے ہیں جو عام طور پہ تمام اونچائی والے علاقوں میں دریا کے عمل سے وابستہ ہوتے ہیں، جیسے گھاٹیوں میں جب دریا زمین کو ختم کرتا ہے اور نیچے کی طرف بہتا ہے تو جو کم طاقتور چٹانیں ہوتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ عمودی سخت چٹانوں کو پیچھے چھوڑنا، جسے گھاٹیاں کہتے ہیں۔ آبشار ایک سخت چٹان سے دریا کے پانی کا کھڑا گرنا ہے جو کٹاؤ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ تیز رفتار بہت مختصر اور تیز آبشاروں کا ایک سلسلہ۔ نہریں اور چشمے جب پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے تو پانی ندیوں اور چشموں کی صورت میں نیچے بہتا ہے جو وادی کے کنارے سے نکلتے ہیں۔ مغربی پہاڑ مغربی پہاڑ بہت سے متوازی سلسلوں پر مشتمل ہیں اور شمال پہاڑوں کی طرح بلند نہیں ہیں۔ فگر 1.25 ظاہر کرتا ہے کہ مغربی پہاڑوں میں درج ذیل سلسلے شامل ہیں: سفید کوہ کی حدود، وزیرستان کی پہاڑیاں، سلیمان رینج، کیرتھر رینج۔ محفوظ کوہ رینجز کون کون سے رینجز ہیں؟ سفید کوہ کے سلسلے دریائے کابل کے جنوب میں مشرق اور مغرب کے سمت میں واقع ہیں۔ انہیں سفید کوہ یعنی سفید پہاڑ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چوٹیاں اکثر برف سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ فگر 1.25 سے پتہ چلتا ہے کہ دریائے کرم اس سلسلے کے جنوب میں بہتا ہے اور کرم پاس افغانستان میں جانے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ وادی کوہاٹ کرم پاس کے دوسرے سرے پہ واقع ہے۔ یہ چشموں اور چونے کے پتھروں کی ایک بڑی تعداد سے بنی ہوئی ہے۔ آبپاشی کی مدد سے وادی کاشت کی جاتی ہے، وہاں گندم، چاول اور گنے کی کاشت ہوتی ہے۔ فگر 1.25 میں اس خطے کی ایک اور وادی پشاور کی وادی دکھائی جا رہی ہے، دریائے کابل اور سوات سے بہہ جاتی ہے۔ یہ ایک زرخیز میدان ہے جسے دریائے کابل پہ وارسک ڈیم سے نکلنے والی نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔
نمبر 10 پر آ جاتے ہیں، وزیرستان ہلز۔ وزیرستان کی پہاڑیاں۔ وزیرستان کی پہاڑیاں کرم اور دریائے گومل کے درمیان واقع ہیں۔ وہ معدنیات سے بھرپور زون میں ہیں۔ سفید کوہ کے سلسلے کے ساتھ ساتھ یہ پہاڑیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دیوار بناتی ہیں۔ وادی بنو وزیرستان کی پہاڑیوں کے مشرق میں واقع ہے۔ بنو ٹوچی پاس کے قریب اور ڈیرہ اسماعیل خان گومل پاس کے قریب اہم شہر اور فوجی مراکز ہیں۔ وادی بنو ایک نشیبی بیسن ہے جس کی سرحدیں پہاڑیوں اور پہاڑوں سے ملتی ہیں اور نہروں سے بہہ جاتی ہیں جس کی لٹیں ہیں۔ اس میں مٹی اور پتھروں کے ذخائر ہیں جو ندیوں سے نیچے کی طرف لائے گئے ہیں۔ دریائے کرم پہ واقع کرم ڈیم آبپاشی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ سلیمان اور کیرتھر کے سلسلے۔ سلسلہ سلیمان دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ آپ فگر 1.25 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 1500 میٹر کی اوسط اونچائی تک ہے، بڑھا ہوا ہے۔ تخت سلیمان 3383 میٹر پر رینج کی سب سے اونچی پہاڑی ہے۔ چونا پتھر اور ریت کا پتھر اس علاقے کی اہم چٹانیں ہیں۔ مزید جنوب میں یہ کیرتھر رینج سے ملتا ہے جس سے پب رینج کی حمایت حاصل ہے۔ پیج نمبر 11 میں آ جائیں، اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ لائف اسٹائل ان دا ویسٹرن ماؤنٹینز۔ مغربی پہاڑوں میں اقتصادی سرگرمیاں اور طرز زندگی۔ مغربی پہاڑ زیادہ تر پودوں سے خالی ہیں، آب و ہوا اور ریلیف کاشتکاری کی حمایت نہیں کر پاتے۔ پہاڑی علاقے اور ناہموار زمین کی وجہ سے نہری آبپاشی ممکن نہیں۔ نقل و حمل کی سہولیات محدود ہیں۔ پشاور اور کوہاٹ جیسے چند شہری مراکز کو چھوڑ کر یہ علاقہ ہوائی یا ریل نیٹ ورک کے ذریعے منسلک نہیں ہے۔ میٹل سڑکوں کے ذریعے صرف چند علاقے قابل رسائی ہیں۔ زیادہ تر علاقوں تک رسائی صرف بے ساختہ سڑکوں سے ہوتی ہے، یعنی ان ایون سڑکوں سے ہوتی ہے۔ ناہموار زمین کی وجہ سے مغربی پہاڑوں میں زندگی مشکل ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کی لاگت، پانی کی فراہمی، نقل و حمل کی سہولیات، بجلی اور مواصلاتی سہولیات میدانی علاقوں سے کہیں کم ہیں۔ نتیجے کے طور پہ کانکنی صنعتوں اور تعلیمی سہولیات جیسے منصوبے قائم نہیں ہو پاتے۔ یہ عوامل وہاں کے باشندوں کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ خانہ بدوش طرز زندگی عام ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بنیادی پیشہ ہے۔ آبادی کی کثافت 100 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ مغربی پہاڑوں میں معدنی وسائل وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن ان کو نکالنے میں دشواری کی وجہ سے ان کی تلاش نہیں کی جا پاتی، نہ ان سے استفادہ کیا جا پاتا ہے۔ ماؤنٹین بلڈنگ پروسیس، پہاڑ کی تعمیر کا عمل، فولڈ پہاڑوں کی ابتدا اور تشکیل۔ پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری۔ لفظ ٹیکٹونکس یونانی لفظ ٹیکٹن سے آیا ہے جس کا مطلب ہے بلڈر۔ نظریہ بتاتا ہے کہ زمین کی سطح لیتھوسفیئر کرسٹ کی سخت پلیٹوں سے بنی ہے جو زیادہ موبائل ایستھنوسفیئر مینٹل کی نرم تہہ جو زمین کی کرسٹ سے تقریباً 35 کلومیٹر نیچے ہے پر تیرتی ہے۔ ایستھنوسفیئر میں حرکت کی وجہ سے پلیٹیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ یہ زمین کے بہت سے بڑے عمل کی وضاحت کرتا ہے، جیسے بر اعظموں کا بہتا جانا، پہاڑوں کی عمارت، زلزلے اور آتش فشاں کی سرگرمی۔ اس سرگرمی کا زیادہ تر حصہ پلیٹوں کے کناروں یا حاشیوں پر ہوتا ہے۔ پہاڑ زمین کا وہ علاقہ ہے جو پہاڑی سے اونچا 1000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ پہاڑوں کے ایک گروپ کو رینج کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کو بننے میں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے کیونکہ زمین کی پرت کے حصے جوڑ رہے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں، نئے پہاڑ بنانے کے لیے چٹانوں کو دھکیل رہے ہیں۔ پاکستان کے شمال، شمال مغرب اور مغرب میں پہاڑوں کے 3 سلسلے ہیں۔
وہ فولڈ پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کی تشکیل سے پہلے یہ علاقہ لمبا، تنگ، اتھلا سمندر تھا، جسے سمندر ٹیتھس کہا جاتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ پہاڑی عمارت زمین کی پلیٹوں کی حرکت کے نتیجے میں بنی ہوگی، جس کی وجہ سے نچوڑ اور تہہ ہو گئی۔ اب بالآخر سمندر سے تلچھٹ کی مختلف تہوں بلند ہوئیں۔ تلچھٹ کی تہیں بنیادی طور پر ریت کے پتھر پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن اتلے سمندر کے کچھ حصے میں سمندری جانوروں کے خول اور ہڈیاں جمع ہو کر چونے کے پتھر کی تہیں بنتی ہیں۔ فگر 1.30 میں فولڈ پہاڑوں کی تشکیل کے 3 مرحلے دکھاتے ہیں، اے، بی اور سی۔ پہاڑوں کی تعمیر کے عمل کے دوران زمین کی پرت بہت زیادہ تناؤ اور دباؤ کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھار زلزلے آتے ہیں۔ آتش فشاں جو عام طور پہ جوان فولڈ پہاڑوں سے منسلک ہوتے ہیں، ہمالیہ میں عجیب طور پر غائب ہیں۔ پیج نمبر 12 پر آ جاتے ہیں۔ زمین کی تاریخ میں پہاڑی عمارت کے زمانے سے بارش، ہوا اور برف کی قوتیں ان پہاڑوں کی بے نقاب چٹانوں کو دور کرتی رہی ہیں۔ ان سے آنے والی ندیوں نے میدانی علاقوں میں بڑی مقدار میں تلچھٹ جمع کر رکھی ہے۔ کچھ جگہوں پہ تلچھٹ کا تخمینہ تقریباً 2000 میٹر گہرا ہے۔ جب زمین نے شمالی پاکستان کو ہلا دیا۔ زلزلے سب سے خطرناک اور تباہ کن قدرتی خطرات میں سے ایک ہیں۔ وہ بڑے اثر اور کم انتباہ کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دن کے کسی بھی وقت یا سال کے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ ایک زلزلہ پورے شہر یا سینکڑوں مربع کلومیٹر کے علاقے کو تباہ کر سکتا ہے، عمارتوں کو سیکنڈوں میں ملبے کا ڈھیر میں تبدیل کر سکتا ہے، لوگوں کو ہلاک اور زخمی کر سکتا ہے۔ زلزلے کیسے آتے ہیں؟ زمین کی بڑی پلیٹوں کی حرکت زلزلوں کا سبب بنتی ہے۔ اکثر براعظموں سے بڑے علاقوں کو ڈھانپتے ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل حرکت کرتی رہتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ حرکت کرتی ہیں، دباؤ بنتا ہے اور جمع ہوتا ہے، جبکہ فریکچر یا اچانک پھسلن واقع نہ ہو جائے۔ دباؤ کے اس اچانک اخراج کو زلزلہ کہتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو بھارت اور پاکستان کی سرحد پر ایک زبردست زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پہ 7.6 تھی، جس سے کشمیر سمیت پاکستان کے شمالی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا۔ فگر 1.31 پہ جو نقشہ دکھایا گیا ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ پاکستان اور کشمیر میں جو آپس میں ملتا ہے، وہاں زلزلے کی سرگرمیاں عام ہیں ان پلیٹس پہ۔ کشمیر سمیت شمالی پاکستان یوریشین اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹوں کے تصادم کے علاقے میں واقع ہے۔ زلزلے نے اس خطے میں بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی، ساتھ ہی افغانستان اور شمالی ہندوستان میں بھی نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، پاکستان کا خیبر پختونخوا اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں وادی کشمیر کے مغربی اور جنوبی حصے تھے۔ اس نے پاکستانی صوبہ پنجاب کے کچھ حصوں کو بھی متاثر کیا اور کراچی شہر میں 4.6 کی شدت کا ایک معمولی آفٹر شاک آیا۔ اس کے بعد سے اس خطے میں بہت سے ثانوی زلزلے آئے ہیں، خاص طور پہ جن کا اصل مرکز شمال مغرب میں تھا۔ زلزلوں کے اثرات انسانی ماحول پہ پڑتے ہیں، جسمانی ماحول پہ پڑتے ہیں اور معیشت پر پڑتے ہیں۔ پیج نمبر 13 پر آ جاتے ہیں۔ فزیکل انوائرمنٹ۔ زلزلے طبعی ماحول کو درج ذیل طریقوں سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ لینڈ سلائڈنگ کا باعث بننے والی خرابیاں، موسمی تبدیلیاں، بارشیں، برف باری، دھول کے طوفان، مٹی کی آلودگی اور زمینی پانی کی آلودگی۔ زلزلوں کے شمالی پاکستان کے طبعی ماحول پر پرتشدد اثرات مرتب ہوئے۔ زمین کو شدید جھٹکا لگا، جس سے گہری شگافیں اور فالٹ پیدا ہوئے اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی۔ موسلات دھار برف باری اور بارشوں نے فالٹ اور دراڑ کو مزید گہرا کر دیا، جس سے زمین کا منظر ہی بدل گیا۔ یہ اطلاع دی گئی کہ کچھ علاقوں میں آتش فشاں پھٹنے سے مہلک کیمیکل خارج ہوتے ہیں، جو مٹی اور آلودہ زیر زمین پانی کے ذرائع کو آلودہ کرتے ہیں۔ ہیومن انوائرمنٹ۔ زلزلوں نے انسانی ماحول کو کئی طریقوں سے نقصان پہنچایا۔
بڑے پیمانے پہ انسانی جانوں کا نقصان، بستیوں اور انفراسٹرکچرز کی تباہی، نشیبی علاقوں میں وسیع پیمانے پر نقل مکانی، سماجی مسائل، بیماریوں کا پھیلاؤ۔ زلزلے سے متعلق زیادہ تر اموات اسٹرکچرز کے گرنے سے ہوتی ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 60% سے زیادہ عمارتیں گرنے کی وجہ سے اموات ہوئیں۔ تر لوگ جو ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے۔ بالا کوٹ شہر کا تقریباً مکمل صفایا ہو چکا تھا۔ راولا کوٹ، گھڑی، حبیب اللہ اور مظفر آباد زلزلے کے مرکز کے قریب میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ سڑکوں، پلوں، بجلی اور ٹیلی فون لائنز، ہاسپٹلز اور اسکولوں جیسے بنیادی اسٹرکچرز کو بری طرح نقصان پہنچا، جس سے بچ جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہراہ قراقرم کو کئی مقامات پر بلاک کر دیا گیا، جس سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹیں آئیں۔ زلزلے کے بعد شدید سرد موسم اور امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیلیں، جس سے زیادہ تر اموات ہوئیں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنا گھر کھو دیا تھا وہ سرکاری امدادی کیمپوں میں رہنے کے لیے نشیبی علاقوں میں چلے گئے۔ لواحقین کو معاشی اور جذباتی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے بہت سے سماجی مسائل پیدا ہوئے۔ ہماری معیشت پر زلزلوں کے اثرات۔ زلزلوں نے پاکستان کی معیشت پر کئی طریقوں سے بوجھ ڈالا۔ ہنگامی امداد اور بچاؤ کے اقدامات، بحالی کے اخراجات، سیاحت روک دی گئی۔ غیر ملکی قرضوں کی آمد سے پاکستان پہ قرضوں کا مزید بوجھ بڑھا۔ تاہم انسانی امداد کی آمد نے پاکستان پہ معاشی بوجھ کو کم کیا۔ اوکے بچوں، ہم اپنی اس پہلی ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یعنی تیسرا ٹاپک بلوچستان کی سطح مرتفع سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، کیونکہ یہ آپ کی سہولت کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ آپ آسان لفظوں میں اس سبجیکٹ کو سمجھ سکیں، تو اپنے کلاس فیلوز اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔